इंसानों को जिंदगी गुजारने और कायनात में बनी इस दुनिया में पाए जाने वाले चैलेंजेस और खतरात का सामना करने के लिए 5 हिस्सियात से नवाजा है। तस्लीम किया जाता है कि आज से 2300 साल कबल सबसे पहले अरिस्टोटल या अरस्तू ने इंसानी हिस्सियात को 5 दर्जों में तकसीम किया था, जिनमें देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना शामिल है। लेकिन इंसानी तजस्सुस की फितरत में करार नहीं है। इसे वो देखने की ख्वाहिश हमेशा रहती है जो उसके सामने मौजूद नहीं। कुदरत भी इंसानी तजस्सुस को तड़पने का जवाब फराहम करने में हमेशा फराख दिल रही है। वो क्या है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है? आने वाली कोई खुशी या गम की खबर कुछ लोगों को वाज़े और कुछ को गैर वाज़े अंदाज में आखिर पहले किस तरह हो जाती है? मैं जहां आज खड़ा हूं, यहां पहले भी कभी मौजूद था? इन सवालों के बहुत से जवाब हैं, जिनमें से एक जवाब छठी हिस्स का होना भी है। क्या छठी हिस्स या सिक्स्थ सेंस वाकई कोई चीज है? इसका कोई वजूद है? क्या यह सब सिर्फ एक वहम है या इंसानी ज़हन की कोई पेचीदगी? आज हम इसकी तलाश करें। सामिया खान को आप अक्सर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नाजरीन के उन सवालात का जवाब देते हुए सुनते हैं जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है। यह किस तरह मुमकिन है, उन्हीं से पूछते हैं। आप जितना अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आप जितना चीज़ों के बारे में सोचते चले जाएंगे, आप पे वो पर्दे खुलते चले जाते हैं। तो ये जिन पे नहीं है, जिनके पास, वो ब्लेस्ड लोग हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता, वो चीज़ों के बारे में, लोगों के रवैयों के बारे में वो जजमेंटल नहीं होते, वो उनको ये, उनके अंदर वो इंक्विजिटिव पावर नहीं होती, वो तजस्सुस नहीं होता उनके अंदर। जहाँ तजस्सुस आएगा वहीं वो तीसरी आँख खुलेगी, काम करेगी और कुदरत की ऐसी चीज़ें भी आप पे आश्कारा होती चली जाती हैं। आई थिंक इसको डेवलप किया जा सकता है। मेरा इल्म तो है ही सारा सिक्स सेंस पे बेस्ड है। मुझे आपके लिए देखें, मुझे ये नहीं कि मुझे अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह को वही होती है, इल्हाम आते हैं, वो सिर्फ पैगम्बरों को ही आते थे और आते रहे हैं, मतलब इंसानों की वो औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये सितारे जो हैं, वीनस है, मार्स है, अब वो वीनस और मार्स क्या मैसेज दे रहे होते हैं, वो मेरी छठी हिस्स को उसको मुझे काम में लाना पड़ता है। उसको वो शार्प है तो उनके मैसेजेस को रीड करती है। आपके लिए वो एक गैलेक्सी है, मेरे लिए वो ये मैसेज दे रहे होते हैं कि वो आवाम को या दुनिया को या लोगों को कहाँ कहाँ उसके किस किस हाउस में इंडिविजुअली इफेक्ट कर रहे हैं। तो एक सिक्स सेंस की वो लैंग्वेज होती है कि जो उसको उनकी ज़ुबान को परसीव करके तो वो मैं आगे लोगों की हेल्प करने के काबिल होती हूँ। वक्त के पुरस्कार न दिखाई देने वाले पर्दों के बारे में अमजद इस्लाम अमजद ने बहुत लिखा है। एक मौके पर आने वाले लम्हात में दूसरों से पहले उन्हें झांकने का मौका भी मिला। कैसे? उन्हीं से पूछते हैं। मैंने ज़िंदगी में खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह कोई ऐसी जगह जहां आप कभी नहीं गए। आजकल जो जेनेटिक्स वाले कहते हैं कि जी आपका मुमकिन है दादे के दादे का परदादा गया हो, तो दादे के दादे का परदादा भी नहीं गया। इवन देन वो चीज़ आपको ना सिर्फ मानूस लगती है बल्कि आप बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये क्या चीज़ है? मैं समझता हूँ कि शायद यही वो बात है जिससे हिंदुओं में आकर ये जो तसव्वुर पैदा हुआ, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म और मुक्ति का जो है वो पैदा हुआ। लेकिन ये है एक बड़ा सरबस्ता सा राज
کہ کس طرح سے آپ اپنے موجودہ ٹائم سے نکل کر کسی اور ٹائم زون میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے صوفیہ ہیں، ان کے یہاں آپ کو ملے گا مراقبہ، میڈیٹیشن، تو شاید یہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے اس اڑتے ہوئے لمحے کو جو میرے اور آپ کے دماغ سے اڑ کے گزر جاتا ہے، اس کو کسی طرح سے پکڑنے کی یا اس کو ڈیفائن کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہوں۔ بڑی صاحب ڈیفائن کیجیے گا کہ چھٹی حس کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ معلومات، وہ انفارمیشن جو ہمیں حواس خمسہ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ سکس سینس۔ اس کو ہم ESP کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا ایکسٹرا سینسی پرسیپشن بھی اسے کہتے ہیں۔ ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ کہاں بات جو ہے وہ وہم کے دائرے میں چلی گئی ہے اور کہاں جو بات ہے یہ سکس چھٹی حس اگر کچھ بتا رہی ہے تو اس میں حقیقت اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو اس کائنات میں اللہ کی ذات جو اس کا جو سپر کمپیوٹر ہے، وہ پوری کائنات میں اس کی انفارمیشن جو جاری و ساری ہے، تو اللہ کی ذات نے اس کائنات کو بڑا جامع، بڑا مضبوط اور بڑا پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو بعض اوقات انسانوں کی مدد کے لیے اللہ کی ذات پھر مختلف انسانوں کو انفارمیشن دیتی ہے۔ اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے وہی جبرائیل کے ذریعے آتی تھی، اور جو صوفیہ کرام ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس میں الہامی کیفیت آتی تھی، اس میں کشفی صلاحیتیں آتی تھی۔ اور نان مسلم جو لوگ ہیں، جو کسی چیز پہ غور کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو ان کو وجدانی کا ہم لفظ ہے، بلکہ وجدان کے ذریعے۔ ڈاکٹر صداقت پاکستان کے معروف ماہر نفسیات ہیں۔ انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں ان جیسا ماہر خال ہی ملا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صداقت سے پوچھتے ہیں کہ کیا سکستھ سینس کا کوئی حقیقی وجود ہے؟ جہاں تک تعلق ہے سکس سینس کی حقیقت کا، تو اس کو ایک جو انٹیوشن ہم کہتے ہیں لفظ، جس میں اگر آپ اسے بریک کریں دو حصوں میں، تو ایک ہے ان اور دوسرا ہے ٹیوشن۔ اور ٹیوشن جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو جس قسم کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں اس قسم کے وہ لائق ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں ہم سب ہر وقت ٹیوشن میں ہیں۔ جب ہم الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹیوشن میں ہوتے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی سورس آف انفارمیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹیوشن میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم ضعیف الاعتقاد لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یا ایسے لوگوں میں بیٹھے رہتے ہیں جو مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں، یا جو جہالت میں گھرے ہوئے ہیں، جو پرانے رسم و رواج میں بلیو کرتے ہیں، تو پھر یہی ہماری ٹیوشن ہے، یہی اس کی آؤٹ کم ہوگی۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ جو ٹیوشن میں رہنا ہے، اس کے کچھ نتائج ہمارے دماغ میں پھر بنتے ہیں۔ اور ہمارا دماغ ایک نہیں ہوتا، ہمارے کئی دماغ ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان کے دماغوں کی جو بہترین چیزیں ہیں وہ انسان میں یکجا کی گئی ہیں۔ لہٰذا ہمارا دماغ انفارمیشن کو سنبھال کے رکھتا ہے، پھر اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ یوزلی جیسے کہ رات کو ہم سوئے ہوتے ہیں تو وہ انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ دماغ کے مختلف حصے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے ہم جو اندازے لگا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو انٹیوشن کہہ دیتے ہیں۔ چھٹی حس کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا غیب کا کوئی علم یا کوئی بات چھٹی حس کے ذریعے انسان تک پہنچ سکتی ہے؟ پوچھتے ہیں مولانا امجد سے۔ یہاں شریعت کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چھٹی حس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ملتی، نہ تو قرآن و سنہ میں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں پھیلائی ہوئی باتیں بہت سی ملتی ہیں، لیکن اگر حقیقت کے قریب جانا چاہیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔
बायोलॉजिकली या मेडिकली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने मेमोरी दी है, और वो मेमोरी एक तरह की एक रीसेंट मेमोरी है कि आज मैंने दोपहर को क्या खाया, आज नाश्ता क्या किया। एक रिमोट मेमोरी है कि मेरे बचपन में क्या हुआ, या आज से 10 साल पहले के वाक़यात, 20 साल के, वो भी तो हमें याद है ना। तो वो रिमोट मेमोरी, और ये मेमोरी एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि हम जितना इसको यूज़ करते हैं उतनी ये बढ़ती है, कम नहीं होती। तो जो रिमोट आपकी मेमोरी है उसमें आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, छुपे होते हैं, वो बैकग्राउंड में होते हैं, आपको नहीं पता होता कि वो हैं इवन। लेकिन जब आप कोई चीज़, नई चीज़ पे आपको वास्ता पड़ता है या प्रेडिक्शन करनी पड़ती है, या जिसको आप छठी हिस्स कह रहे हैं, सिक्स सेंस कह रहे हैं, जब उसको यूज़ करने का वक्त आता है तो उन एक्सपीरियंसेस से आप ड्राइव कर लेते हैं एनालिसिस, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन करता है। वो ब्रेन से बड़ा सोफिस्टिकेटेड कोई कंप्यूटर हो नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर क्रिएट भी तो ब्रेन ने ही किया है ना, तो इसलिए वो उससे नहीं बढ़ के हो सकता। और ये जो रिकॉल होती है, आप उस एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा होता है, अच्छी या बुरी चीज़ें सीखी होती हैं, उसको एनालिसिस करके आप देते हैं। तो इसकी साइंटिफिक बैकग्राउंड ज़रूर है। आपके साथ कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप बैठे हों, आपको ज़ाती तौर पे ये पता चले कि अब 5 सेकंड बाद ये होगा या 10 सेकंड बाद ये होगा और वो हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा दफ़ा तो नहीं, अब तो इस बात को भी बहुत बरस गुजर चुके हैं, लेकिन 2-3 बातें जिनमें से एक मुझे सबसे ज़्यादा विविडली याद है। शहजाद अहमद ने दावत की थी, फरीदा खानम चाइना से आ रही थी, तो हम लोग उनके इंतज़ार में बैठे थे, चाय पार्टी थी। तो उसमें बैठे बैठे आई जस्ट जैसे कुछ चीज़ें जो है ना एकदम मेरे जहन में गड़बड़ सी हो गई, और जैसे होता है ना कि धुंधलाहट सी, तो उसमें मैंने ये देखा कि एक बैरा जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आया, उसके हाथ में एक गिलासों की ट्रे थी, वहाँ वो स्लिप किया, वो गिलास जो है वो गिरे, वो उसने गिलास उठाए हैं, फिर लोग उठ के गए हैं उसकी तरफ, और थोड़ी देर के बाद उसी सीढ़ियों से फरीदा खानम आई, उन्होंने एक ब्लू कलर की साड़ी जो है वो पहनी हुई, और फिर आके बैठी, फिर बातें शुरू। उसके बाद फिर एक वेव सी आई, और मैं फिर चंद लम्हों के लिए जैसे वो हो गया, जिसको कहते हैं ब्लैंक, और टू माई अमेजमेंट वो वाक़या जो हुआ था, जो मैं देख चुका था, वो एज इट इज़ रिपीट होना शुरू हो गया। उसी तरह से वही बैरा अब भी वो है, उसी होटल में अब भी मैं देखता हूँ। वो आया, वो चढ़ा, उससे गिलास गिरे, कौन कौन से लोग उठ के उसके पास गए, फिर फरीदा खानम आई, वही उन्होंने साड़ी पहनी हुई, वही बातें उन्होंने करनी शुरू कर। आज तक मैं इस बात को समझ नहीं सका। मैंने कुछ सूफिया से, कुछ मजहबी लोगों से भी, पैरासाइकोलॉजी के लोगों से भी मैंने गुफ्तगू की है, तो उन्होंने ये बताया कि ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये हर एक, शायद जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि क्रिएटिविटी कुदरत ने किसी भी फील्ड में उनको दी हो, तो शायद उनका परसेप्शन का लेवल जो है, हमारे दोस्त हैं सरफराज शाह साहब, उन्होंने बल्कि मुझे ये बताया कि इंसानी ब्रेन में ये जो हम कहते हैं ना 4 हिस्से ब्रेन के, तो बाज़ औक़ात इसका एक हिस्सा अब ओवरलैप करके दूसरे हिस्से में चला जाता है। तो शायद ये, मतलब आई एम नॉट सर्टन, मगर शायद ऐसा हो कि वो जो एक लम्हे का फ़र्क पड़ा। अब मज़े की बात यह है कि जिस चीज़ को हम लम्हा कहते हैं, ये जब कॉस्मिक टाइम में आप देखते हैं, ये जो अल्लाह पाक का बनाया हुआ टाइम है, तो उसमें तो हमारे ये माह साल ये मानी नहीं रखते इस तरह। ग़ालिबन इसीलिए हम लोग बड़ी जल्दी बेताब, बेचैन हो जाते हैं कि अल्लाह मियाँ मैं इतनी देर से ये चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे मिली नहीं है। लेकिन वो देर हमारे ख्याल से होती है, मुमकिन है वो जो टाइम अल्लाह की नज़र में है उस टाइम में वो देर हो ही ना। अमजद इस्लाम जी साहब ने फरमाया कि वो एक जगह बैठे हुए थे, और कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट के बाद फरीदा खानम ने आना था, और उनको पहले एहसास हो गया कि उन्होंने ये ड्रेस पहना होगा, यहाँ से एक वेटर आएगा, ट्रे गिर जाएगी, और वैसा ही हुआ कुछ सेकंड्स के बाद। हाउ वुड यू व्यू दिस? इत्तफाकी होगा, क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि फरीदा खानम साड़ी ही पहनती थी। जब भी आप उनका तसव्वुर करेंगे तो साड़ी के अलावा कभी कोई लिबास आपने उनको पहने हुए नहीं देखा।
اور اگر وہ نیلے رنگ کی ساڑی ہے تو شاید وہ زیادہ تر نیلے رنگ کی ساڑی پہنتی ہوں، اور ان کے آنے کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی ہوگی تھوڑی بہت کہ انہوں نے آنا ہے، تو ایک ذہن میں پرسیپشن ہوتا ہے لوگوں کا کہ فلاں شخص. وہ کہہ رہے تھے کہ ویٹر ان کو پتا تھا کہ آئے گا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے گرے گی اور گر گئی. اب یہ اس کی کوئی سائنسی توجہ تو نہیں ہوگی، اتفاقی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز، یہ کیا ہے؟ یہ پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ کچھ لوگوں میں غیر مرئی طاقتیں ہوتی ہیں فیوچر کے بارے میں حالات جاننے کی، یا ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کی جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتی، جن کے رستے میں کئی پردے ہوتے ہیں اور وہ پردوں کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کسی انسان میں یہ صلاحیت کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ اس زمین کے نیچے گیس کے ذخائر یا تیل کے ذخائر ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بتا سکتے ہیں، اور ان کا اندازہ میرے آپ کے اندازے سے شاید اس معاملے میں کافی بہتر ہو، کیونکہ وہ اس بارے میں بہت غور کرتے رہتے ہیں. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جو جیسے بتا سکتے ہیں، جیسے کھرا ناپنے والے کہ بھئی وہ جو کوئی بندہ جرم کر کے گیا ہے تو وہ ادھر گیا ہوگا، تو وہ اس کے قدموں کے نشان سے یا اندازے سے. جانوروں میں بھی یہ صلاحیت آپ دیکھیں، ارتھکویک سے پہلے ان کو پتہ چل جائے گا. جانوروں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ اب جانوروں سے سیکیورٹی کا کام لیا جا رہا ہے، تو اس میں جانوروں کی یہ صلاحیت جو ہوتی ہے کسی چیز کا اندازہ تھوڑا پہلے لگانے کی، تو وہ اسے غیر مرئی صلاحیت ہی کہا جا سکتا ہے. جو آپ کو فیملیرٹی ہوتی ہے کئی سٹرینج چیزوں سے جو آپ نے واقعی پہلے نہیں دیکھی، اس کو تو ہم ڈیجا وو فنومینن کہتے ہیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویری سملر چیزیں آپ نے کہیں نہ کہیں لائف میں آپ کے آئی ہوتی ہیں اور آپ بھول چکے ہوتے ہیں ان کو، لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ جو آپ کی میموری ہے اس میں وہ چیزیں امپرنٹڈ ہوتی ہیں. ایک ایوریج انسان جو 100 سال زندہ رہتا ہے، ایک تحقیق کے مطابق وہ صرف اس کا 5 یا 6% ہم اپنے مائنڈ کا یوز کر پاتے ہیں. 95% ابیلٹیز ہم اپنے مائنڈ کی یوز ہی نہیں کر پاتے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارا یہ فزیکل باڈی ہے، اسی طرح ہمارے اندر روح ہے. یا صوفیہ کرام یا اسپرچولیسٹ یا دنیا میں جو لوگ روحانی معاملات کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مختلف یونٹس لگے ہوئے ہیں، ہمارے اندر مختلف لطائف کا لفظ استعمال کرتے ہیں صوفیہ کرام کہ لطائف ہے. اب کچھ لوگوں میں یہ نیچرل صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کے اندر روح، انسانی جسم میں جو کثافت اور لطافت کا ہے. کثافت یہ ہے کہ آپ کا جسم یہ گوشت پوش کا، لطافت آپ کی روح ہے. تو روح جتنی لطیف ہوگی، یا صوفیہ کرام کے تزکیہ نفس کے بعد یا اسپرچولیٹی کے بعد وہ اپنی لطافت ترین حدوں کی طرف جائے گی، تو آپ کے مختلف جو روحانی یونٹس ہیں، جو لطائف ہیں، وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان روحانی جو یونٹس ہیں ان کی بیداری کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں عالم بالا سے تعلق ہے، کچھ چیزیں اور ہیں. اسی طرح جو روحانی لوگ جب اپنی ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنے روح کو، اپنے مثالی جسم کو جسم سے باہر نکال لیتے ہیں. تو جب وہ جسم سے باہر نکالتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ جیسے بندہ سویا ہوتا ہے اور بعد رات کو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مثالی جسم ایک مکانی جسم ہے، جو مکانی روح ہے، ایک مثالی روح ہے. جو مکانی روح ہے وہ آپ کے جسم کو چلا رہی ہے. جو مثالی روح وہ رات کو اٹھتی ہے، سیر کرتی ہے مختلف مقامات پہ، اپنے ملک کے علاقے مختلف، پھر دوسرے ملکوں میں جاتی ہے، بعض کا زمین کی سیر کرتی ہے، پھر آسمان کی سیر کرتی ہے. تو وہ سیر کرتے کرتے مختلف مقامات طے کرتی ہے. یہ تو پہلی سٹیج ہے جب ہم خواب دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ نیچرل صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ان کے اندر لطافت اتنی بھر دی ہے، ان کے روحانی یونٹس پیدائشی طور پہ اتنے بیدار ہیں کہ وہ انفارمیشن بھی ان کو آتی ہے، ان کو سکس سینس بھی آتی ہے. کچھ لوگ دوسرے ہیں جن کے اندر نا فطرت نے تلاش کا، جستجو کا یا کائنات پہ غور کرنے کا نا جذبہ رکھا ہوتا ہے. وہ پھر نا کسی اہل معرفت یا اہل ذکر یا اہل نیک بندے کے پاس جا کے پھر وہ اپنی روحانی مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں. شریعت نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وسوسہ اور دوسرا ہے کہ قدرت کی طرف سے آپ کے دل پر کوئی بات القاء ہو جائے.
ہمارا معاشرہ زیادہ تر جاتا ہے کہ میری چھٹی حص یوں کہتی ہے، اور کسی تحقیق کی طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. وسوسہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے. اور پھر جب ہم بات کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہو جائے، اب شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ بات بھی شریعت کے تابع ہے تو پھر تو اہمیت کی حامل ہے، اور اگر شریعت سے ماورا ہے تو پھر اہمیت کی حامل نہیں. ہمارے معاشرے کی اصلاح اس حوالے سے بے حد ضروری ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی چیز کو دیکھیں تو فوراً اس کو جادو ٹونے کی طرف نہ لے کے جائیں، اس کی حقیقت کو پرکھنے کی کوشش کریں، اور یہ چھٹی حص کو بنیاد بنا کر کوئی فیصلے کی طرف نہ جائیں. اور اگر ایسا کوئی محسوس بھی ہو، جیسے آج کے دور میں میڈیکل کی دنیا میں جب کوئی بیماری انسان کو لگتی ہے یا محسوس کرتا ہے تو فوراً اس کے لیے وہ لیبارٹری میں جاتا ہے، اپنا بلڈ دے کے ٹیسٹ کرواتا ہے، اور ٹیسٹ سے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ بیماری اس کو موجود ہے. ڈاکٹر صاحبان بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ریسرچ اس طرح ہی ہوگی کہ ٹیسٹ کروا دیا جائے، پھر ہم اس کے اوپر پکچر واضح ہو جائے گی. اسی طرح شریعت کے حوالے سے بھی کہ ہم صبح اٹھے اور کہا میری چھٹی حصہ یوں کہہ رہی ہے، تو شریعت کہتی ہے چھٹی حص کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا. ہم نے تمام چیزیں اپنے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک بھیج دی ہیں. میرے نبی آخری ہیں، دین کامل ہے، اکمل ہے، اس میں اب نہ تو کمی بیشی ہے. البتہ شریعت کہتی ہے کہ جو بات تمہارے دل میں پیدا ہو تو ہم نے پھر ایسا دین دے دیا ہے کہ اس کے بہت سے وہاں پر ماہرین بیٹھے ہیں جو اس دین سے ماخذ کر کے تمہیں اس کے حوالے سے جواب دے سکیں. ملک سے باہر کوئی ہوتا ہے ہمارا پیارا تو ہم اس کے بارے میں اکثر سوچتے ہی رہتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی خواب آ جاتا ہے جس میں ہم کوئی ایسی تعبیر نکالتے ہیں کہ اس پہ کوئی آفت آنے والی ہے، تو ہم اس کے ساتھ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. یہ ہماری ایک آؤٹ لک ہے جو چیزوں کو ہم انسرٹینٹی کو اچھی طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے گریسفلی، یا انکنٹرولبلٹی کو، انپریڈکٹیبلٹی کو. آخر کار ہم انسان کچھ نہ کچھ پریڈکٹیبلٹی رکھتے ہیں اپنے ماحول سے سیکھی ہوئی باتوں کی وجہ سے. ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے؟ ٹیلی پیتھی کا مطلب ہے کہ ڈسٹنس سے کچھ نہ کچھ ذہنی رابطے بن جانا. آج سے 200-250 سال پہلے جب نفسیات کے پلے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اس طرح کی بہت ٹرمز تھیں، اور پھر ان کو ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کہنا، اور پھر اس قسم کی باتیں کرنا جیسے کہ فیوچر کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نجوم وغیرہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، اپنے ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ پھر ہاتھ کا اگر دکھا کر کوئی فیصلہ کریں گے، فیصلہ تو اللہ کریم نے کرنا ہے. ان چیزوں میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر تمہارا ایمان اس سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو بت پرست لوگ ہیں، بیٹھتے تو وہ بت کے سامنے ہیں، مانگتے بھی بت سے ہیں، تو کیا ان کی دعا بت قبول کرتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں. دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے. وہ وقت دعا قبول ہوگی، اس کا ایمان اور اس بت پہ پختہ ہوتا جائے گا. ایمان والے سے کہا کہ دیکھو ہر حال میں دعا اللہ ہی کی ذات قبول کرتی ہے. اور قرآن مجید میں جتنے بھی آپ واقعات انبیاء کرام کے ہم پڑھتے ہیں، تفاسیر اس حوالے سے بھری پڑی ہیں، اردو کی ہوں یا عربی کی یا فارسی کی، تو اس میں انبیاء کرام کی جو ہسٹری بیان کی گئی ہے اس میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام کی دعاؤں کو بھی رب کریم نے قبول کیا ہے. اب ہم جب اس طرف جائیں گے کہ فلاں نے یہ مجھے بات کہہ دی، یہ حقیقت ہے، یہ غلط ہے، اللہ کریم نے جو فیصلے فرمائے ہیں وہی حرف آخر ہیں، ہمیں اسی کی طرف پرسو کرنا ہوگا، اور اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی نجات ہوگی. اگر ہم ان باتوں کی طرف چل پڑیں نا تو پھر معاشرہ کسی جانب بڑھ ہی نہیں سکتا ہے، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا. میں یعنی آج کے پروگرام کے ذریعے ناظرین کے سامنے سر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کا جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. کوئی بات محسوس کریں تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے لیے بھی ایکسپرٹ لوگوں کے پاس جانا چاہیے. ایکسپرٹ لوگ جب اس میں رہنمائی کریں گے
تو واضح طور پہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آخری جو 2 صورتیں تھیں وہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں لائیں گی، اور آپ جب وہ پڑھتے گئے آیات سورہ فلق اور سورہ ناس کی، گرے کھلتی گئی، آپ کی طبیعت بحال ہو گئی. تو یہ چیز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، یہ برحق ہے، یہ چیزیں موجود ہیں، دین اس کا انکار نہیں کرتا ہے. لیکن چھٹی حص کے حوالے سے دین کچھ بھی نہیں کہتا. اس وقت کوئی اسپرچولیسٹ، کوئی صوفی اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ ایک نقطے پہ اپنے آپ کو فوکس کرنا سیکھ لیتا ہے، تو وہ پھر عین ممکن ہے کہ اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو اپنی مرضی کی نیگیٹو چیز دکھائے. میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے یہاں پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے نام نہاد جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جب ان کے مریدین سے ملے تو وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، کہتے نہیں جی میں نہیں، میرا مرشد سچا ہے، وہ امام مہدی ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نیگیٹولی ان کو اپنی مرضی کا خیال ان کے اذہان میں، ان کے ذہنوں میں ڈالتے تھے، اور مریدین جو تھے وہ اس لیے کہتے تھے کہ میرے مرشد نے رات کو مجھے خواب دکھایا وہ سچا ہے. حالانکہ ریئلٹی یہ ہے، اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں، آپ غیر جانبداری سے دیکھیں، تو وہ جو مرشد ہے وہ اپنے ایک آرٹ کو نیگیٹولی یوز کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو اسپرچولیزم میں ہیں، تصوف میں ہیں، ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کا مرشد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ پاک کی بتائی ہوئی جو احکامات ہے ان سے ہٹ کے، مثلا بہت سارے مرشد پاکستان میں ایسے بھی ہیں، اگر تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے، تمہیں حج کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں روزے کی کوئی ضرورت نہیں. تم کون ہوتے ہو؟ جب ہمارے آقا دو جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، جو انہوں نے شریعت ہمیں اللہ کی لے کے دی، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ اللہ نعوذ باللہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی آ گئی ہے جو آ کے ادا کرے کہ یار تم نماز چھوڑ دو، تم روزہ چھوڑ دو، تم حج چھوڑ دو، تمہاری ساری نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں. تو یہ وہ شیطان کے اعلیٰ کار ہیں جو آ کے پھر اپنے مریدین کو غلط یوز کرتے ہیں. تو یہ خطرناک سائن ہے کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ایسا پتہ چل جائے کسی بھی لفظ میں، اگر کسی کا استاد، کسی کا مرشد اگر وہ ایسی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر کی ہے بتاتا ہے، تو فوری طور پہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا مرشد جو ہے وہ شیطانی اعلیٰ کار بن چکا ہے، اس کے ذہن میں شیطان نے قبضہ کر لیا ہے. وہ آپ کو جب کچھ لوگ آتے ہیں یہ شراب ٹھیک ہے، میں کہا کیسے، چرس جو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چرس اور بھنگ جو ہے یہ جنت کا میوہ ہے، یہ صوفیہ کرام سارے پیتے ہیں. ایسی بات کوئی نہیں. چرس اور بھنگ کا صرف یہ کام ہے کہ جب کوئی بندہ چرس یا بھنگ پی لیتا ہے تو اس کے اندر میڈیٹیٹ کرنے کی نیچرل صلاحیت تیار ہوتی ہے. وہ اپنے ذہن کو، اپنی حصوں کو، اپنی سوچوں کو ایک نقطے پہ نیچرل اٹھا لیتا ہے. تو صوفی کیونکہ ساری زندگی ٹرائی کر رہا تھا کہ میں نے اپنی میڈیٹیٹ کرنا ہے، میں نے توجہ کرنی ہے، اس سے نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے ہی وہ بھنگ پیتا ہے، جیسے وہ چرس پیتا ہے تو اس کو سوئی ہٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی میں اس وقت نعوذ باللہ داتا صاحب کے لیول کا بابا ہوں، تو وہ اس لیول پر ٹھہر جاتا ہے. تو وہ اس کیفیت کو پانے کے لیے پھر سارے نا جو مریدین ان کو بھی کہتے ہیں جی آپ یہ بھنگ بھی پئیں، ہم چرس بھی پئیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. انٹیوشن جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کو اسکل بہتر کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک یا سکس سینس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے. دنیا میں جو سب سے اچھی تھراپی ہے، سائیکو تھراپی، وہ ہے CBT، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. وہ اسی پہ بیسڈ ہے، وہ ساری کی ساری اسی پہ بیسڈ ہے، اور اس کے 4-5 انگریڈینٹ ہیں جن کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں مرکزی حیثیت یا جو نیوکلیس ہے وہ آپ کا تھاٹ ہے کہ آپ اپنے تھاٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل سینسیشنز بھی ہیں جن کا تعلق انٹیویشن سے ہوتا ہے. جو ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ مختلف عبادات کرتے ہیں، مراقبہ جات کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جسم کے اندر لطافت جب بہت بڑھ جاتی ہے تو ان کے اندر کچھ ایسی ایکسٹرا سینسری قسم کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں جب وہ اگر کسی بندے کے مثالی روح رات کو سیر کرتا ہے تو سیر کرتے کرتے جب مختلف مقامات پہ جاتا ہے تو واپس پھر جب ہم ریئل میں وہاں جاتے ہیں تو ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید یہاں پہ آ چکے ہیں. یا پھر یہ کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ صلاحیتیں بڑھ جائیں، سکس سینس ہے یا الہامی کیفیت ہے یا کشفی کیفیت ہے، تو اس کے لیے تزکیہ نفس کے بعد جو مختلف عبادات ہیں، مجاہدے ہیں، ریاضت ہیں،
اگر کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی اسپرچولیسٹ آپ کو اس پروسیس سے گزارتا ہے اور آپ کے اندر یہ نیچرل صلاحیت ہے تو پھر آپ کے اندر بھی یہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، پھر آپ مختلف مقامات کی سیر بھی کرتے ہیں، پھر مختلف مقامات پہ جاتے بھی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سکس سینس ایسے جو ہم اس کو ڈراماٹائز کرنا چاہتے ہیں یا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جی میری سکس سینس کوئی ایسی سینس ہے، ایگزسٹ کرتی ہے جس سے میں غیب کا علم جانتا ہوں یا میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں، وہ بالکل غلط ہے۔ یہ سائنٹیفکلی ایکسپلینڈ فیکٹس ہیں کہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز جو آپ کے مطابق آپ بوجھ چکے ہیں لیکن آپ کی بیک گراؤنڈ میموری میں رہتے ہیں، ان کو جب ریکال کیا جاتا ہے، اس ایکسپیرینسز سے آپ انالائز کرتے ہیں تو وہ چانسز ہوتے ہیں زیادہ ان کا ٹرو ہونے کا، بیکاز آپ کو پہلے اس چیز کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سکس سینس، یا ہم لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں میری سکس سینس بڑی اسٹرانگ ہے، یا ظاہر ہے ہر بندے کو اٹینشن لینے کی کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ اسے وجہ بنا لیتے ہیں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ میری سکس سینس واقعی بہت اسٹرانگ ہے، حالانکہ ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ایبلٹی ہے جس کو ہم یوز جب ہوتی ہے تو یہ سکس سینس بن جاتا ہے۔ دیکھیے سم ہاؤ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس بات سے ایگری نہیں کرے گا، اس کو میں سول کنیکشن سمجھتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وقت گزرا ہوا ہے، ہم کہیں ملے ہیں، اس جگہ سے ہم دوبارہ گزرے تھے، یہ کچھ اللہ کے آئی تھنک مسٹریز ہیں۔ اس پہ بات کریں تو آئی تھنک وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کنٹروورشل ہو سکتی ہوتی ہے، تو یہ اس اسکول آف تھاٹ کو نہ چھیڑا جائے، میرا خیال ہے کہ اس کا سکس سینس سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ بعض سائنس جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ایکسٹرا پاور ہوتی ہے چیزوں کو پرسیو کرنے کی، جو ماضی کے گزرے ہوئے حالات ہوتے ہیں ان کو پرسیو کرنے کی جو ہے۔ تو ایک اسکول آف تھاٹ شاید اس چیز کو فالو نہیں کرتا، ری انکارنیشن جیسی چیز ہے کہ جی آپ کبھی پہلے بھی آئے تھے اس جگہ پہ، لیکن سم ہاؤ کچھ چیزیں کبھی کبھی دماغ میں وہ شک شبہ لاتی ہیں کہ جو ہے شاید ہم اس سے پہلے بھی آئے تھے۔ خواب کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، اور پھر انبیاء کرام کے خواب بھی اس حوالے سے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ خواب جب دیکھو تو پھر خواب ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ کرو، اور فرمایا کہ اس خواب کے لیے اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، وہ بتائے، یا جس سے آپ کو بہت محبت ہے اس سے سوال کرو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا۔ اور بعض جب ایسا ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسا ہو بھی جاتا ہے، اس لیے کسی جاہل سے یا کسی عام آدمی سے ذکر کریں گے تو اس نے اگر تعبیر غلط بتا دی تو اس کے اثرات بھی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ خواب میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جیسے انسان کو کوئی مشکلات یا پریشانی دکھائی دی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل فرما دیا، فرمایا تم صدقہ دے دو، صدقہ دینے سے تمہاری آنے والی بڑی سے بڑی آفت کو اللہ پاک دور فرما دیں گے، ٹال دیں گے۔ ہم ان چیزوں کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں، فرمایا استغفار کرتے رہو، استغفار کرنے سے تمہارا رزق بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی، اس طرف بھی آنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ہمارا معاشرہ اب اس طرف ہے جی کہ ہم نے ایک چیز دیکھی اور ہم نے کہا فوراً کسی ایکسپرٹ کے پاس جو ان سے کہو جی پڑھائی ورا تو نہ بتائیں، یہ آپ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھو یا قرآن مجید کی تلاوت کرو، تعویذ ورا دے دیجئے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ درست لازمی بات ہے کہ اثرات قرآن سے ہوں گے، اثرات نماز پڑھنے سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے سے ہوں گے، معاشرے کو اس طرف جانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ رات کو روح نکل کے اس کی گھومتی ہے پھرتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے کہ ہماری طرف سے روح کا کنیکشن تمہارے وجود کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو روح کو وجود میں ڈال دیتے ہیں، اور نہیں چاہتے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور صبح جب آدمی اٹھتا ہے تو پتہ چلا کہ وہ آدمی تو اپنے بستر پر فوت ہو چکا، موت ہو چکی اس کی۔ لیکن گھومنے پھرنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قبر میں جب روح چلی جاتی ہے یا انسان جب چلا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح اب دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ گناہ گار ہے تو جہنمی ہے، یا نیک ہے تو جنتی ہے۔ اب جو جنت میں روح چلی گئی اس سے کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے آ کے دھندوں میں پھر پڑے اور مشکلات کی طرف بڑھے؟ خدا نخواستہ گناہ گار کی روح ہے اور وہ پکڑی گئی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہاں سے اس کی رہائی ہو جائے گی؟ تو ہمیں دین کہتا ہے کہ جس طرف جانا ہے اس کے لیے محنت کرو، ان سوچوں کو چھوڑو۔ یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں، میری روح اٹھ نکل کے پھر دنیا میں گھومتی پھرتی ہے، میرے مرضی سے میں سیر کرتا ہوں،
ये गलत है, मन घड़त बात है। इसका शरीयत में कोई ऐसा हवाला मौजूद नहीं है, ना ही किसी को रूह निकल के सैर व तफरीह के लिए जाती है, ना ही उसको इस बात की इजाज़त होती है। अलबत्ता कुरान मजीद कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि हम रात के बाद रूह जो होती है उसको निकालते ज़रूर हैं, लेकिन उसका कनेक्शन वजूद के साथ रखते हैं। चाहते हैं तो रूह वापस कर देते हैं, चाहते हैं तो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं घूम फिर भी रहा हूँ, सैर व तफरीह भी कर रहा हूँ, घरों में भी जा रहा हूँ, ये गलत है। डीजा वू या सिक्स्थ सेंस क्या है, इसकी तलाश हमने की। ये वो मौजू है जो सदियों से इंसानों में ज़ेरे बहस है। इस पर तमाम लोगों का इत्तफाक़ राय ना पहले कभी मौजूद था, ना आज है और ना शायद कभी हो पाएगा। हर किसी का अपना ज़ाती तजुर्बा उसका सच और उसकी हकीकत बन जाया करता है। मगर एक बात जो आगाज में अर्ज की थी, फिर दोहराता हूं, इंसानी तजस्सुस की फितरत में करार नहीं पाया जाता और कुदरत भी इस तजस्सुस को तड़पाने के जवाज फराख दिली से फराहम करती है। फर्क सिर्फ रास्तों के इंतखाब का है। एक रास्ता इल्म की जुस्तजू का वो है जो हमें दर्सगाहों की जानिब लेकर जाता है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और फिर तहकीक और रिसर्च के मैदान, जबकि बाकी रास्तों पर या तो गहरी धुंध छाई है और या फिर भड़कते हुए शोले।